दोस्तों रवायत में आता है कि एक मर्तबा हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपने चंद दरवेशों के साथ डेरा गाजी खान की तरफ सफर कर रहे थे कि रास्ते में दरिया सिंध के मगरबी किनारे पर वाक़या फतेह खान शहर के नजदीक आप एक गांव से गुजरे। दोपहर का वक्त था तो दरवेशों ने कहा कि इस जगह पर खाना खाकर जरा आराम कर लिया जाए। दोस्तों चनाचे इस मकसद के लिए वो एक दाई के घर तशरीफ ले गए और उसे रोटी पकाने के लिए कहा। तो दाई ने कहा कि मुझे रोटी पकाने में कोई एतराज नहीं है, मगर मेरी बच्ची की आंखें दुखती हैं और दर्द के बायस वो मेरी गोद में आराम भी नहीं करती, हर वक्त रोती रहती है। तो दरवेशों ने कहा कि माई अपनी बच्ची को झोली में डाल दे, हम इसका झूला जलाते रहेंगे, अल्लाह ताला की मेहरबानी से इसे आराम भी आ जाएगा, तो उस दौरान तुम हमारे लिए रोटियां भी पका देना। तो दाई कहने लगी कि बच्ची तो किसी भी तरह आराम करने वाली नहीं है, मगर खैर तुम लोग दूर से आए हो और मुसाफिर हो, ऐसे करो कि आटा गूंद दो और तनूर गरम कर दो, मैं जल्दी जल्दी रोटियां लगा दूंगी। तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह उस माई से कहने लगे कि ए माई तुम अपनी बच्ची को झूले में डाल दो और अपना काम करो, इसके रोने के जिम्मेदार हम हैं। चुनाचे हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह बच्ची के झूले के पास बैठ गए तो आपने इसमें जात की तरफ तवज्जो फरमाई और इसमें जात का इशारा करके झूले को हिलाया ही था कि बच्ची ने रोना बंद कर दिया और बिल्कुल ही खामोशी छा गई। उसका नन्हा सा दिल इसमें जात से जारी हो गया, उसके जिस्म के रोए में अल्लाह का जिक्र जारी हो गया। दोस्तों जब उस लड़की ने रोना बंद कर दिया तो वो दाई अपनी बेटी के एकदम से चुप हो जाने पर हैरान हो गई। तो उसने कई बार झूले और हजरत सुल्तान बाहू को हैरत की निगाहों से देखा। जब काफी देर गुजर गई और उसने रोटियां भी पका ली तो उसने देखा कि लड़की अभी भी खामोश है और हजरत सुल्तानुल आरफीन झूला भी नहीं हिला रहे। तो वो बड़ी परेशान हुई कि कहीं बच्ची पर मौत की खामोशी तो तारी नहीं हो गई। वो दौड़ती हुई झूले के पास आई और सुल्तान बाहू से कहने लगे आप लड़की का झूला भी नहीं हिला रहे, लेकिन फिर भी लड़की चुप है, कहीं इस लड़की का गला दबाकर इसे मार तो नहीं डाला। तो हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि माई हमने तुम्हारी लड़की को नहीं मारा बल्कि इसे हमेशा के लिए जिंदा कर दिया है, इसे ऐसा हिलावा दिया है कि क़यामत तक इसे हलावे आते रहेंगे। दोस्तों ये बात सुनकर उस दाई ने लड़की के मुंह से कपड़ा हटाया तो लड़की का कलब जारी था और उससे इसमें जात की आवाजें आ रही थी। इसमें जात की हरारत से लड़की पसीने में भीगी हुई थी और उसे देखकर दाई पर भी बड़ा असर हुआ तो वो भी अल्लाह अल्लाह करने लगी और फिर हजरत सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गई और ज़ारो कतार रोने लगी। दोस्तों ये बच्ची बाद में अल्लाह सुब्हाना व तआला की वलिया बन गई और उसने मजजूबी की हालत में अपनी तमाम जिंदगी गुजार डाली। दोस्तों एक मर्तबा एक दरवेश कहीं से शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह की शोहरत व अजमत सुनकर उन्हें मिलने मुल्तान चला आया और वो आपकी खानका में आकर रहने लगा। एक दिन जब उसकी मुलाकात आप रहमतुल्लाह अलैह से हुई तो उसने जब आपका ज़ाहरी हुस्न जमाल और बातनी कमाल देखा तो वो मुतासर हुए बगैर रह नहीं सका। वो नदान ये समझ बैठा कि इसमें जरूर शाहरुखने आलम की गजा की तासीर होगी जो उनके चेहरे से यूं नूर टपक रहा है। चनाचे उसने फैसला कर लिया कि अब ख्वाह कुछ भी हो जाए तो वो हरगिज खानका की खुराक इस्तेमाल नहीं करेगा और खानका का इंतजाम चलाने वालों से ये जिद जरूर करेगा कि उसे भी वही खाना दिया जाए जो वो लोग शाहरुखने आलम को देते हैं। दोस्तों वो आदमी इस खुशफहमी में मुकम्मल तौर पर मुब्तला हो चुका था कि शाहरुखने आलम के चेहरे से जो नूर की शवाएं फूटती हैं उसका राज उनकी गजा में पोशीदा है जो उनके लिए खास तौर पर तैयार की जाती है। चुनाचे अगले दिन जब उस दरवेश को खाना दिया गया तो उसने खाने से ही साफ इनकार कर दिया और वो कहने लगा कि मुझे भी वही खाना खिलाओ जो तुम लोग कुतुबुल इक्ताब हजरत शाह रुकने आलम रहमतुल्लाह अलैह को खिलाते हो। खानका का लंगर चलाने वालों ने उसकी हर तरह से मिन्नत समाजत की, लेकिन वो दरवेश बड़ा ही हट धर्म था और वो अपनी बात से बाज नहीं आया और यही मुतालबा करता रहा कि खाना खाना है तो मुझे भी वही खाना खिलाओ जो तुम लोग शाह रुकने आलम को खिलाते हो।
آخر لوگوں نے تنگ آ کر آپ رحمت اللہ علیہ سے اس آدمی کی شکایت کر ڈالی۔ آپ نے اسی وقت اپنے دسترخوان سے کھانا اس کے لیے بھجوایا۔ دوستو اس درویش نے جب اپنے آگے جو کی روٹی اور بے نمک ابلی ہوئی سبزی دیکھی تو وہ حیرت سے چلا اٹھا اور کہنے لگا کہ تم لوگ مجھے کیا کھلانے کے لیے اٹھا لائے ہو؟ تو لوگوں نے مسکرا کر کہا کہ درویش جی، تم نے تو خود ہی اس کی خواہش کی تھی کہ تم وہ غذا کھانا چاہتے ہو جو شاہ رکن عالم کھاتے ہیں۔ یہ وہی غذا ہے جو شاہ رکن عالم کھاتے ہیں اور یہ ہم نے تمہارے سامنے لا کر رکھ دی ہے، اور تم اب کہتے ہو کہ ہم کیا اٹھا لائے ہیں۔ وہ درویش یہ دیکھ کر بڑا حیران رہ گیا اور شرمندگی کے مارے منہ چھپا کر بیٹھ گیا اور خود کو ملامت کرنے لگا۔ اس نے شاہ رکن عالم رحمت اللہ علیہ کے بارے میں کیسی بے سروپا بات سوچی تھی۔ ادھر جب سب لوگ کھانا کھا کے فارغ ہوئے تو آپ رحمت اللہ اپنے حجرے میں چلے گئے تو آپ نے اس درویش کو اپنے پاس بلایا تو وہ ندامت سے سر جھکائے آپ کے پاس کھڑا تھا۔ تو آپ نے فرمایا کہ بابا، ہماری یہ خوبروئی اعلیٰ اور مرغن کھانا کھانے سے نہیں بلکہ ریاضت اور عبادت سے حاصل ہوتی ہے۔ پھر آپ نے اس درویش کو پکڑ کر سینے سے لگا لیا تو اس درویش نے بغل گیر ہوتے ہی یہ محسوس کیا کہ جیسے اس پر عرفان کے در کھل گئے ہوں۔ وہ فوراً آپ کے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگا اور وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ آپ نے اسے اٹھایا اور ریاضت و مجاہدے کی تلقین کی اور دینی تعلیم کی اہم باتیں بھی کچھ اسے بتائیں اور واضح و نصیحت کے بعد آپ نے اسے چلتا کیا۔ دوستو پرانے وقتوں میں ملتان شہر میں ایک ہندو عورت رہا کرتی تھی۔ وہ عورت بیوہ تھی اور سوائے ایک اکلوتے بیٹے کے اس کا اس دنیا میں کوئی بھی سہارا نہیں تھا، مگر وہ نصیب و جلی اپنے اس بیٹے کی رفاقت سے بھی محروم تھی جو کہیں گم ہو گیا تھا۔ دنیا جہان کی محنت و مشقت اٹھا کر اس نے اپنے بیٹے کی پرورش کی اور وہ بیٹا جس کے لیے اس نے اتنا سب کچھ کیا وہ ایک دن تجارت کی غرض سے خراسان کے سفر پر ایسا نکلا کہ دوبارہ ملتان کی راہ ہی بھول گیا۔ نہ تو وہ خود آیا اور نہ ہی اس نے کوئی اپنی خیریت کا پتر اپنی ماں کو بھیجا۔ وہ بیچاری ممتا کی ماری اس کی یاد میں رات بھر روتی رہتی اور دن بھر آنے جانے والے لوگوں کی منتیں سماجتیں کرتی کہ وہ کسی طرح اس کے بیٹے کو واپس لا دیں۔ لوگ بھی رحم کے جذبے سے اس بیچاری ماں کو دیکھتے اور بے بسی کا اظہار کر کے اپنی راہ لے لیتے۔ آخر جب کچھ لوگوں نے دیکھا کہ یہ تو ممتا کی ماری اب پاگل ہونے کو آئی ہے تو کسی نے اسے مشورہ دیا کہ تو ملتان جا کے دیکھ، وہاں مسلمانوں کے درویش رہتے ہیں، ان پر ایشور کی بڑی کرپا ہے اور وہ تجھے تیرے بیٹے سے ملوا سکتے ہیں۔ دوستو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا ہی کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ اس عورت نے جب یہ سنا کہ ایک ایسا در بھی ہے جہاں سے اسے اپنا بیٹا مل سکتا ہے تو اس نے فوراً شاہ رکن عالم کی خانقاہ کی طرف دوڑ لگا دی اور وہ سیدھی آپ کے حجرہ مبارک میں پہنچ کر فریادی کی طرح فریاد کرنے لگی کہ شریمان جی مجھ اباگن پر دیا کر دیں، میرا اکلوتا بیٹا بڑے سمے سے مجھ سے الگ ہے، نہ جانے وہ کدھر کھو گیا ہے۔ جس بات کی شدت سے وہ عورت روتی جا رہی تھی اور اپنی زبان سے فریاد بھی کر رہی تھی تو آپ رحمت اللہ علیہ نے رحم دلی سے اسے دیکھتے ہوئے چند لمحوں کے لیے آنکھیں بند کر کے مراقبہ کیا تو کچھ دیر کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی آنکھیں کھولی اور اس ہندو بڑھیا عورت سے کہنے لگے کہ بی بی گھر جاؤ، تمہارا بیٹا اللہ کی رضا سے گھر پہنچ چکا ہوگا۔ دوستو یہ سننا تھا کہ وہ عورت تو خوشی سے پاگل ہو گئی اور وہ اپنے گھر کی طرف دوڑ پڑی۔ دوستو ابھی وہ ہندو عورت اپنے گھر کی دہلیز سے ذرا دور ہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ اس کا بیٹا ہاتھ میں ہانڈی میں ڈالنے والا بڑا سا چمچ اٹھائے ہوئے دوڑتا چلا آ رہا ہے۔ عورت نے جب اتنا لمبا عرصے کے بعد اپنے بیٹے کو دیکھا تو اس نے دوڑ کر اسے گلے سے لگا لیا اور رو رو کر اس کا برا حال ہو گیا۔ تو وہ نوجوان حیرت سے کبھی اپنی ماں کو دیکھتا تو کبھی اپنے آبائی شہر کی گلیوں کو تکتا جسے وہ ایک لمبا عرصہ پہلے چھوڑ چکا تھا، اور کبھی وہ اپنے ہاتھ میں پکڑے ہوئے اس چمچ پر نظر ڈالتا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے اور آخر وہ اپنے آبائی قصبے میں اچانک سے کیسے پہنچ گیا ہے۔
दोस्तों फिर वो लड़का अपनी माँ को घर में लेकर दाखिल हुआ और हैरत से अपनी माँ को बताने लगा कि अम्मा, ये तो बड़ा ही निराला वाकया हो गया है। मैं तो वहाँ खुरासान में बैठा हांडी में चम्मच हिला रहा था कि कहीं से एक छोटी सी बिल्ली आई और वो थाली में रखे हुए गोश्त को लेकर भाग खड़ी हुई। मुझे उस पर बहुत गुस्सा आया, चनाचा मैंने हाथ में पकड़े चम्मच के साथ ही उसके पीछे दौड़ लगा दी। लेकिन घर से निकलकर अब जो देखता हूँ तो मैं अपने शहर की गली में खुद को मौजूद पाता हूँ। ऐ माँ, क्या ये अजीब बात नहीं है? आखिर ये सब कैसे हो गया? दोस्तों वो हिंदू औरत अपने बेटे को फरते मुसर्रत से तकते ही जा रही थी। उसने जब उसकी पूरी बात सुनी तो वो अपने बेटे को लेकर अगली सुबह आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई। तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसके बेटे को नसीहत करते हुए फरमाया कि ए लड़के, देख ये तेरी माँ ही है जिसने आज तुझे पाल पोस कर इतना जवान और बाहिम्मत बना दिया है। तू घर से निकलकर खुरासान जैसे दूर दराज इलाके में तजारत कर रहा है और फिर तू अपनी माँ को भी भूल गया है। ए लड़के, याद रख, जिस दिन तू अपनी माँ को भूला उस दिन तेरा प्रभु भी तुझे भूल जाएगा। ये सुनकर लड़का रोने लगा और आप रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में गिर गया और आप रहमतुल्लाह अलैह से माफी मांगने लगा तो आपने उसे माफ कर दिया। दोस्तों एक मर्तबा का वाक़या है कि हजरत मखदूम जहानिया रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं मक्का मोज़मा से जब भगकर वापस आया तो वहाँ लोगों ने मुझसे कहा कि अल्लौर के पास एक पहाड़ी गार में एक दरवेश रहता है जो ये दावा करता है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला ने उसे नमाज माफ कर दी है। ये सुनकर मैं उसके पास गया और उमरा और बड़े बड़े लोगों का उसके इर्द गिर्द हजूम लगा हुआ था। जब मैं उसके करीब पहुंचा तो मैंने उसे सलाम नहीं किया बल्कि उसके पास जाकर बैठ गया। तो मैंने उससे पूछा कि ए बाबा, तुम नमाज क्यों नहीं पढ़ते? हालांकि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि मोमिन और काफिर के दरमियान फर्क करने वाली नमाज होती है। तो वो दरवेश कहने लगा कि मेरे पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम आते हैं और जन्नत से खाना लाते हैं और मुझे खुदा का सलाम भी देते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे लिए नमाज माफ कर दी गई है और तुम खुदा के खास मुकर्रब हो। तो आप रहमतुल्लाह अलैह फरमाने लगे, मैंने उस दरवेश से कहा कि क्या बेहुदा बकवास करते हो? जब हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए नमाज माफ नहीं हुई तो तेरे जैसे जाहल के लिए कैसे माफ हो सकती है? वो जिब्राइल तो बिल्कुल भी नहीं है बल्कि वो शैतान है जो तेरे पास आता है और तुझे धोखा देता है। जिब्राइल तो वही लाने वाले फरिश्ते हैं जो सिवाय पैगंबरों के किसी के पास नहीं आते। रहा वो खाना जो तुम्हारे पास आता है वो भी सरासर गलीज है। उस दरवेश ने कहा कि वो खाना तो बड़ा मजेदार होता है और उसमें तो बड़ी लज्जत होती है। तो मैंने कहा कि अब अगर वो फरिश्ता तुम्हारे पास आए जिसे तुम फरिश्ता कहते हो तो तुम ला हौला वला कुव्वा इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल अज़ीम पढ़ना। मैं दूसरे दिन फिर उस दरवेश के पास गया। वो मुझे देखकर मेरे कदमों में गिर गया और उसने मुझसे कहा कि मैंने आपके कहने पर अमल किया। जब वो फरिश्ता मेरे पास आया तो मैंने ला हौला पढ़ी। वो फौरन मेरे सामने से गायब हो गया और वो खाना जो उसने मुझे दिया था वो गलीज होकर मेरे हाथों से गिर गया, यहाँ तक कि मेरे सारे कपड़े भी नापाक हो गए। उसके बाद मैंने उस बेनमाजी दरवेश को तौबा करवाई और उसने अल्लाह के हुजूर तौबा कर ली और अपनी गलती पर बड़ा ही शर्मिंदा और नादम हुआ। दोस्तों एक मर्तबा का वाक़या है कि बलख शहर के बादशाह हजरत लाल शहबाज कलंदर की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे कि ए शहनशाह वलायत, मेरे पास अल्लाह सुब्हाना व तआला की दी हुई हर नेमत मौजूद है। मेरी बादशाहत में मेरे हुक्म के बगैर कोई भी काम मुमकिन नहीं है। नेमते खुदावंदी से मैं हर तरह से माला माल हूँ, लेकिन एक चीज की कमी मुझे शिद्दत से महसूस होती है और वो ये है कि मैं औलाद से महरूम हूँ। आप मेरे लिए दुआ फरमा दें कि खुदावंद करीम मुझको औलाद नरीना अता करे। तो हजरत लाल साईं ने बादशाह के लिए दुआ फरमाई और उसे ये बिशारत भी दी कि बहुत जल्द अल्लाह सुब्हाना व तआला तुम्हें एक फर्जंदे साले अता करेगा, लेकिन उसमें हमारा साजा होगा। तो बादशाह ने अर्ज की कि हजरत मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। मैं तो ये चाहता हूँ
کہ میری سلطنت کا ولی عہد پیدا ہو جائے۔ دوستو کچھ ہی عرصے کے بعد اللہ پاک نے بادشاہ پر مہربانی کر دی اور اس کو ایک بیٹا عطا کیا۔ دوستو بادشاہ نے بیٹے کی پیدائش کی خوشی میں ہیرے جواہرات تول کر حضرت لال سائیں کی خدمت میں پیش کر دیے، مگر آپ رحمت اللہ علیہ نے ان تمام چیزوں کو رد کرتے ہوئے فرمایا کہ ہمیں دنیاوی دولت سے کیا سروکار، ہم تو درویش لوگ ہیں، ان جھگڑوں سے تو ہمارا دور دور کا واسطہ بھی نہیں ہے، ہمارا تو تمہارے بیٹے میں ساجہ ہے اور اس میں سے ہم حصہ لیں گے۔ یہ کہہ کر آپ نے حکم دیا کہ بچے کو ہمارے سامنے لایا جائے، تو بادشاہ نے فوراً آپ کے حکم کی تعمیل کی۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے بچے کو اٹھایا اور اپنی گدڑی میں چھپا کر بادشاہ سے کہنے لگے کہ اب تم جو کچھ مرضی کر لو، اس میں آدھا حصہ میرا ہوگا۔ آپ نے اس بچے کا نام ادم رکھا۔ دوستو یہ لڑکا بڑا ہو کر سلطان ادم کے نام سے مشہور ہوا، لیکن کچھ عرصہ حکومت کرنے کے بعد اس نے دنیا ترک کر دی اور باقی کی تمام زندگی فقیری اور درویشی میں گزار دی۔ سلطان ادم نے حضرت لال سائیں کے حکم سے خیر پور کے پاس ایک پہاڑی پر قیام فرمایا اور وہیں آپ نے وفات بھی پائی۔ آپ کا مزار خیر پور میں موجود ہے۔ پیارے دوستو پرانے زمانے میں حضرت شاہ نعمت اللہ پاک کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں۔ آپ کا شمار برے صغیر پاک و ہند کے مشہور اولیاء کرام میں ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے آپ رحمت اللہ علیہ کو بلند مرتبہ عطا فرمایا تھا۔ دوستو ایک مرتبہ حضرت شاہ نعمت اللہ ایک گاؤں کے قریب سے گزر رہے تھے کہ گاؤں کے باہر میلے کا سما تھا۔ لڑکے لڑکیاں مختلف ٹولیوں میں اپنی اپنی زبان میں بھجن گا رہے تھے اور مندر سے چھن چھناچن چھن کی آوازیں آ رہی تھیں اور ماحول میں ایک عجیب طرح کا رس گلا ہوا تھا۔ لوگ اپنے حال میں مست بھنگڑے ڈال رہے تھے کہ اچانک مندر کے اندر سے آپ نے کسی عورت کے رونے کی آواز سنی تو آپ وہیں رک گئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے مندر کے اندر جھانک کر جب دیکھا تو وہاں ایک بڑا بھیانک منظر تھا۔ پنڈت نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس دودھ لانے والی لڑکی پر دست درازی کرنا شروع کر دی تھی اور وہ اس کی عزت لوٹنے کی کوشش کر رہا تھا۔ پہلے پہل تو وہ لڑکی پنڈت کی حرکتیں برداشت کرتی رہی، پھر جیسے ہی اس پنڈت نے اپنی حد کو کراس کر دیا تو اس لڑکی نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ ساتھ ساتھ وہ اپنے مہاراجا کے مذہبی مرتبے، بزرگی اور عمر کا واسطہ بھی دے رہی تھی، لیکن ایسا معلوم ہوتا تھا کہ اس پنڈت پر شیطان سوار ہے۔ لڑکی کسی عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ جب اس لڑکی نے دیکھا کہ پنڈت پر مکمل طور پر شیطانی چھا چکی ہے اور وہ کسی طور پر اپنے برے ارادے سے باز نہیں آنے والا، تو اس لڑکی نے ہرن کی طرح کلانچے بھر کر باہر کو دوڑ لگائی۔ دوستو پنڈت بھی غافل نہیں تھا، تو پنڈت نے اس لڑکی کو دبوچ لیا تو اس لڑکی نے اچانک ایک زناٹے دار تھپڑ پنڈت کے منہ پر مارا تو پنڈت کے 14 طبق روشن ہو گئے اور اسے دن میں ہی تارے نظر آ گئے۔ لڑکی نے اپنے آپ کو پنڈت کی گرفت سے چھڑا کر دروازے کی طرف دوڑ لگا دی۔ اگر آپ رحمت اللہ علیہ بر وقت پہنچ کر اسے اس شیطانی پنڈت کے چنگل سے آزاد نہ کراتے تو عین ممکن تھا کہ یہ انسان نما بھیڑیا اسے اپنی درندگی اور بربریت کا شکار بنا دیتا۔ دوستو اب پنڈت کی گونسوں، مکوں اور لاتوں کے تابڑ توڑ حملوں سے تواضع ہو رہی تھی۔ شور و غل کی آوازیں ایک دم سے تھم گئی اور بہت سارے لوگوں کا جمیلہ مندر میں گھس آیا۔ لڑکی کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ یہ سارا منظر دیکھ کر سارا مجمع بڑک اٹھا۔ پنڈت کی وہ پٹائی کی کہ اسے جان کے لالے پڑ گئے اور پنڈت نے منت سماجت کر کے جان چھڑائی اور وہاں سے سر پر پاؤں رکھ کر گیدڑ کی طرح ایسی بھاگا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھا۔ دوستو سارا ہجوم آپ رحمت اللہ علیہ کو چاروں طرف سے گھیرے عقیدت بری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا کہ ایک نے دودھ سے بری ہوئی بالٹیاں آپ کے قدموں میں رکھتی، باقی لوگ آپ کے ہاتھوں پہ وارفتگی کے عالم میں بوسے پہ بوسے دیے جا رہے تھے۔ بڑی مشکل سے آپ نے ان لوگوں کو روکا تو پھر آپ رحمت اللہ علیہ کہنے لگے کہ عورت خواہ کسی مذہب کی بھی ہو، اس کی حفاظت کرنا ہر انسان کا فرض ہے۔ میں تم پر یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ یہ لڑکی قسمت والی ہے اور ایک دن ضرور آئے گا جب یہ مسلمان ہوگی اور اس کے ہاں ایسا ولی اللہ پیدا ہوگا جس کے رشد و ہدایت اور علم و عرفان کی شعاؤں سے
تاریک دلوں میں روشنی ہوگی اور پورا زمانہ اس سے فیضیاب ہوگا۔ پھر آپ رحمت اللہ علیہ نے جلالی انداز میں اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کر کے فرمایا کہ جاؤ سارے دل درد دور ہو گئے، آسمانی روشنی پھیل گئی، بیڑیا زنجیروں میں جکڑا گیا ہے اور گھٹا کھل کر برسے گی۔ دوستو وہ لوگ آپ کی یہ باتیں سن کر بڑے حیران و پریشان ہوئے اور انہیں کچھ بھی سمجھ نہیں آیا، آخر وہ سمجھتے بھی کیسے؟ آپ رحمت اللہ علیہ کی باتیں ان کی ناقص عقل سے بالاتر تھیں۔ دوستو کچھ ہی عرصے کے بعد وہ سارا ہندوؤں کا علاقہ مسلمان ہو گیا اور اس ہندو لڑکی کے بطن سے ایسے ولی کامل نے جنم لیا جن کی برکت سے ڈیرہ غازی خان اور گرد و پیش کے ہزاروں بسنے والے اجڑ اور ہندو لوگ مسلمان ہو گئے۔ دوستو ایک مرتبہ آپ رحمت اللہ علیہ ایک سفر پر جا رہے تھے کہ رات بھر چلنے کے بعد آپ ایک دریا کے کنارے جا پہنچے۔ کیونکہ کشتی کا کوئی انتظام نہیں تھا تو آپ نے دریا کے اوپر ہی مسلح بچھا کر اللہ کی عبادت شروع کر دی۔ نہ جانے کتنی دیر آپ ایسی حالت میں رہے کہ لوگوں کی اونچی اونچی آوازوں کے شور سے یاد الہی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو آپ نے نظر اٹھا کر دیکھا تو 500 کے قریب لوگ شور مچاتے ہوئے دریا کی طرف آ رہے تھے۔ آپ نے خاموشی سے ان سارے حالات کا جائزہ لیا اور آپ کو پتا چلا کہ ان لوگوں میں آدھے ہندو ہیں اور آدھے مسلمان ہیں اور دونوں فریقین اپنے اپنے مذہب کی حقانیت پر دلائل دے رہے تھے۔ آپ فوراً اپنی جگہ سے اٹھے اور ہاتھ سے خاموش ہونے کا اشارہ کیا تو مسلمان تو آپ کے اشارے سے خاموش ہو گئے، مگر بدبخت ہندو برابر بولتے رہے اور ستم بالائے ستم آپ پر بھپتیاں کسنے لگے جنہیں آپ نے نہایت تحمل سے برداشت کیا۔ پھر ہندوؤں سے مخاطب ہوتے ہوئے فرمایا کہ اگر تمہارا مذہب سچا ہے تو تمہارا کوئی ایک مذہبی رہنما اس طوفانی دریا کے بیچوں بیچ کھڑے ہو کر عبادت کر کے دکھائے، اگر وہ ایسا کرنے پر آمادہ نہ ہوا تو ہم تیار ہیں۔ یہ کہہ کر آپ نے اپنا مسلح اٹھایا اور دریا کے عین وسط میں جا کر بپھری ہوئی موجوں پر کھڑے ہو کر اطمینان سے نماز ادا کرنا شروع کر دی۔ دوستو یہ منظر دیکھ کر ہندو پنڈت تو وہاں سے غائب ہو گیا، جبکہ باقی لوگوں نے آپ کی کرامت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ لیا۔ ابھی لوگ مسلمان ہونے میں مصروف ہی تھے کہ وہی شخص خوردہ پنڈت واپس لوٹ آیا اور آتے ہی للکارتے ہوئے کہنے لگا کہ اگر آپ واقعی حق پر ہیں تو ابھی عین اسی وقت خربوزے حاضر کر کے دکھائیں۔ تو آپ نے مسکرا کر آسمان کی طرف دیکھا تو لوگ دیکھتے ہی دیکھتے رہ گئے جب ایک اجنبی شخص درختوں کی اوٹ سے تازہ خربوزوں سے بھرا ہوا تھال لے کر حاضر ہوا، حالانکہ وہ خربوزوں کا موسم بھی نہیں تھا۔ آپ نے مسکرا کر دوبارہ پنڈت کی طرف دیکھا اور آپ نے ایک خربوزہ پنڈت کو دے دیا اور خود ویرانے کی طرف نکل گئے۔ دوستو حضرت مادو لال حسین رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں ایک عالم دین رہتا تھا جو دینی علوم میں اپنے آپ کو بڑا ماہر سمجھتا تھا۔ علم حدیث، علم منقولات اور علم صرف میں اسے کمال حاصل تھا۔ غرض یہ کہ وہ علم ظاہر میں ہر لحاظ سے فاضل سمجھا جاتا تھا۔ دوستو اس کا تعلق شاہی دربار سے تھا، اس لیے اگر کسی شخص کو شرعی مسئلے کا حل درکار ہوتا تو وہ اس کی طرف رجوع کرتا اور اپنی دانائی سے وہ لوگوں کے مشکل سے مشکلات مسئلوں کو بھی حل کر دیا کرتا تھا۔ لیکن دوستو اس آدمی نے دمال ڈالنے والے فقیروں کو توبہ کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ ایک روز اسے پتا چلا کہ ایک فقیر شاہ حسین نامی آدمی دمال ڈالتا ہے اور لوگ اس کی فقیری کو بھی مانتے ہیں۔ چنانچہ اس نے شاہی فرمان کے ذریعے آپ کو دربار میں بلا لیا تو آپ دربار میں چلے گئے۔ ملاقات ہونے پر اس نے کہا کہ فقیر ہوتے ہوئے دمال کیوں ڈالتے ہو؟ یہ کون سے اسلام میں درست ہے؟ پھر آپ جو رقص و سرور کرتے ہیں یہ کون سے مشائخوں کا طریقہ ہے؟ اور پھر تم فقیر ہو کر داڑھی بھی منڈواتے ہو، جبکہ شرعاً فقراء کے لیے داڑھی رکھنا ضروری ہے۔ مجھے ذرا یہ تو بتائیے کہ آپ نے اپنی کون سی شرع اپنا رکھی ہے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ہماری شریعت اللہ کی محبت، ہماری داڑھی رضائے الہی اور ہماری دمال اللہ کا عشق ہے۔ میں خلاف شرع نہیں بلکہ تو بذات خود خلاف شرع ہے۔ تیرے عالم دین ہونے کا مقصد
تکبر اور بڑائی ہے جو ہم فقیروں میں نہیں ہے۔ تیری نیت اخلاص سے خالی ہے، تیرا واعظ اثر سے خالی ہے، تیرے عمل میں محبت نہیں، غرض یہ کہ تیرا باطن پاکیزہ ہی نہیں ہے۔ ہم فقیروں کا باطن اور ظاہر ایک ہی طرح ہے، اس لیے اصل غلام مصطفیٰ ہم ہیں، تم علماء لوگ نہیں ہو۔ ہمارا دل اور روح شریعت مصطفیٰ میں رنگا ہوا ہے، اگرچہ ظاہر میں تمہیں دکھائی دیتا ہوں لیکن اندر سے میں دنیا کو ترک کر چکا ہوں اور اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے عرفان میں فنا ہو چکا ہوں۔ دوستو، ایک دفعہ کا واقعہ ہے کہ حضرت شاہ حسین اپنے ڈیرے پر یاد الہی میں بیٹھے ہوئے تھے اور وہاں پر اور بھی بہت سے فقراء موجود تھے۔ یکایک آپ کے دل میں خیال آیا کہ آج کہیں لاہور شہر سے باہر سیر کے لیے چلتے ہیں۔ آپ نے اس خیال کے آتے ہی اپنے پاس بیٹھے ہوئے فقراء اور مریدوں سے کہا۔ ان سب نے آپ کی رائے سے اتفاق کیا، لیکن اس کے ساتھ ان لوگوں نے یہ خواہش ظاہر کی کہ آپ سرکار تمام فقراء کو میٹھے روگنی نان کھلائیں گے۔ تو اس پر حضرت شاہ حسین ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ میرا اللہ انشاءاللہ تمہاری خواہش ضرور پوری کرے گا۔ بس وہاں سے حضرت شاہ حسین ہنسی خوشی لاہور کے باہر ایک طرف کو چل پڑے۔ بس وہاں سے حضرت شاہ حسین ہنسی خوشی لاہور کے باہر ایک طرف کو چل پڑے۔ دوستو، ایک جگہ سے آپ نے دریائے راوی کو کراس کیا اور ایک آبادی کی طرف بڑھنے لگے۔ اس آبادی کا نام منڈیا والا تھا۔ تو حضرت شاہ حسین سیر کرتے ہوئے اپنے دوستوں کے ساتھ وہاں پہنچ گئے۔ جب گاؤں کے لوگوں نے دیکھا کہ یہاں بہت سے فقراء آ گئے ہیں تو تمام گاؤں میں یکدم چرچا ہو گیا۔ تمام لوگ انہیں دیکھنے کے لیے جمع ہو گئے۔ فقراء کو دیکھتے ہی ان کے ذہنوں میں یہ بات آئی کیوں نہ ان سے بارش کے لیے دعا کروائی جائے، کیونکہ ایک عرصہ سے خشک سالی چل رہی تھی، لوگ پانی کی بوند بوند کو ترس چکے تھے۔ لہذا انہوں نے سوچا کہ بہتر موقع ہاتھ آیا ہے، اللہ کے ان فقیروں سے بارش کروائی جائے۔ تو حضرت شاہ حسین کی شہرت پہلے ہی پھیل چکی تھی اور لوگ غائبانہ طور پر آپ کے نام کو جانتے تھے۔ جب انہوں نے ان فقراء میں حضرت شاہ حسین کو دیکھا تو انہیں یقین ہو گیا کہ یہ بڑے بلند پایا فقیر ہیں اور ان کی دعا سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور بارش عطا کرے گا۔ یہ سن کر انہوں نے فقراء کو بارش کی دعا کے لیے کہنا چاہا تو ان کے ذہن میں یہ بات بھی اٹھی کہ اگر یہ فقراء سچے ہوں گے تو بارش ضرور ہوگی، اور اگر صرف انہوں نے ظاہری طور پر فقیروں کا لبادہ اوڑھ رکھا ہے تو بارش نہیں ہوگی۔ اس طرح ان فقیروں کی آزمائش بھی ہو جائے گی کہ یہ واقعی میں اصلی ہیں یا نقلی ہیں۔ دوستو، یہ سوچتے ہی ان لوگوں نے حضرت شاہ حسین کے تمام ساتھی فقراء کو پکڑ لیا اور رسوں سے باندھ دیا، اور صرف حضرت شاہ حسین ہی آزاد رہ گئے۔ اور وہ لوگ ان کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ حضرت ہمیں بارش کی سخت ضرورت ہے، اس لیے بارش کے لیے دعا فرمائیں۔ اس گاؤں کے معروف لوگوں میں ایک شخص پہاڑ خان بھی شامل تھا جو بڑا رئیس اور امیر کبیر تھا، وہ بھی فقیروں کا بڑا موقد تھا۔ وہ آیا اور اس نے اس فقراء کے متعلق تمام باتیں سنی، مگر اس نے بھی وہی مشورہ دیا کہ حضرت شاہ حسین سے بارش کے لیے دعا کرواؤ، اگر ان کی دعا سے بارش نہ ہوئی تو ہم ان کے فقیروں کو زد و کوب کریں گے اور انہیں تمام لوگوں کے سامنے ذلیل و خوار کریں گے۔ دوستو، اس کی اس تجویز پر تمام لوگوں نے ہاں میں ہاں ملا دی۔ ادھر حضرت شاہ حسین نے یہ سوچا کہ ان فقیروں کے پاس کیوں نہ جاؤں کہ جنہیں ان لوگوں نے باندھ رکھا ہے۔ چنانچہ اس نیت سے آپ ان کی طرف چل دیے۔ جب قریب پہنچے تو ہنس پڑے اور کہنے لگے کہ یا الہی، یہ تو میرے ساتھی میٹھی روٹیاں کھانے آئے تھے، مگر یہاں ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آ گیا ہے؟ تو ہی ہمیں عزت دینے والا ہے۔ آج تجھ سے یہ لوگ تیری فقیری کی دلیل اور ثبوت مانگ رہے ہیں، لہذا تو ان پر اپنی رحمت کا می برسا دے اور میرے ساتھیوں کو ان سے رہائی دلوا دے۔ انہوں نے فقیروں کو قید کرنے والوں سے کہا کہ تم نے فقیروں کو ناجائز قید کیا ہے، اگر تم نے انہیں نہیں چھوڑا تو تم پر پانی کی بجائے آگ برسے گی، کیونکہ اللہ کے فقیروں کے ساتھ زیادتی کرنا اللہ کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ اور آپ رحمت اللہ علیہ نے لوگوں کو مطلع کر دیا کہ ان فقیروں کو چھوڑ دو ورنہ اللہ تم سے ناراض ہوگا۔ دوستو، ان کی سمجھ میں یہ بات آ گئی تو انہوں نے تمام فقیروں کو آزاد کر دیا۔ آخر آپ نے آسمان کی طرف نظر اٹھائی تو یکایک کالے بادل نمودار ہوئے اور آپ اللہ کی محبت میں ڈوب کر ناچنے لگے۔ بس آپ کا رقص کرنا ہی تھا کہ خوب زور کی بارش ہونے لگی، حتیٰ کہ ان لوگوں کے کھیت اچھی طرح سے سیراب ہو گئے، مگر بارش مسلسل ہوتی جا رہی تھی اور انہیں یہ خطرہ لاحق ہو گیا کہیں یہ بارش رحمت کی بجائے زحمت نہ بن جائے۔
لہٰذا انہوں نے سوچا کیوں نہ حضرت شاہ حسین کے پاس چلیں اور ان سے درخواست کریں کہ حضور بارش کے رکنے کی دعا فرما دیجئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے ان کے کہنے پر بارش کے رکنے کی دعا فرمائی تو بارش فوراً ہی بند ہو گئی۔ اس گاؤں کے تمام لوگ اور پہاڑ خان آپ کے پاس آئے اور آپ رحمت اللہ علیہ کا شکریہ ادا کیا، اور پہاڑ خان خصوصی طور پر آپ کا مرید بن گیا اور آپ کے تمام ساتھیوں کو بھی رہا کر دیا گیا، اور گاؤں والوں نے خوشی کے طور پر گھی والی میٹھی روٹیاں پکائیں اور تمام فقراء کو کھلائیں۔